बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा और दोस्तों। इंटरनेशनल रिलेशन यानी बैनुल अक़वामी ताल्लुकात के हवाले से आप हमारे मुख्तलिफ वीडियो देखते हैं। हमें उम्मीद है कि आपके इल्म में इजाफे का सबब भी ये वीडियो बनेगी और जो हमारी मुख्तलिफ और दूसरे मौज़ूआत पर भी वीडियो है वो भी आप पसंद करते होंगे। हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें ताकि आपके लिए हम नई नई वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बनाते रहेंगे। हम आज बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में कौमी ताकत यानी नेशनल पावर की बात करेंगे। कौमी ताकत क्या है? बैनुल अक़वामी ताल्लुकात की जब हम बात करते हैं तो उसमें हमें नेशनल पावर यानी कौमी ताकत जो है उससे हम क्या मुराद लेते हैं बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में। ये समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे कि कौमी ताकत में इजाफे का रुझान क्या होता है बैनुल अक़वामी ताल्लुकात में, मुल्क किस तरह अपनी ताकत बढ़ाते हैं। जो नेशनल पावर है, कौमी ताकत के अनासिर क्या है, इस हवाले से हम जो एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर है इस हवाले से आज की वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कौमी ताकत से क्या मुराद है। जिस तरह मुख्तलिफ जो अशख़ास होते हैं अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल करते हैं और या मुख्तलिफ जो ग्रोह होते हैं वो अपने जहन और अफ़ाल को काबू रखने के लिए उसकी काबिलियत अब जो उनकी होती है या उनकी जो वसाइल होते हैं तो उससे हम मजमूई जो सलाहियत होती है या मजमूई जो ताकत या जो उनका एसेट होते हैं तो वो उसे हमें समझ आ जाती है कि इनकी ये ताकत है और इसको हम ताकत कहते हैं। कौमी ताकत पर हम उसमें इस जो मुफादात होते हैं मुल्कों के उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वो इक़दाम करते हैं और उसके जो एसेट होते हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हम ये कहते हैं कि बैनुल अक़वामी सतह पर जो दूसरे ममालिक होते हैं वो आपको कितना बढ़ावा देते हैं या आपके मुल्क पर वो कितना असर रसूख रखते हैं नहीं रखते। ताकत का जो ये हुसूल है उसको जवाज़ बनाकर जो हमने नज़रिया इक़्तिदार का हमने पढ़ा था उसमें हमें ताकत का इक़्तिदार का जो इक़्तिदार आला का जो नज़रिया है या इक़्तिदार आला का जो फ़र्ज़ होता है वो अपने अवाम को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है, अपने मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना होता है। तो उसमें हमें तो कौमी ताकत का अंदाज़ा होता है कि किसी भी मुल्क की कौमी ताकत क्या होती है। इसकी तारीफ़ अगर हम करें कि वो एक ऐसी अहलियत है जिसके ज़रिए कोई भी फ़रीक किसी दूसरे फ़रीक से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक काम कर सकता है। यानी जिस तरह हम आम लोगों में देखते हैं, आम ग्रोह माशरे में हम देखते हैं कि कोई भी जिसके पास पावर है, पावर में मुख्तलिफ चीज़ें आती है जो हम डिस्कस करेंगे, तो वो अपने मर्जी के मुताबिक फैसले कराता है माशरे में। इस तरह मुल्क भी जिनके पास ताकत होती है तो वो दुनिया में खित्ते में अपनी मर्जी और अपनी कुव्वत के मुताबिक अपने मर्जी के मुताबिक वो अपने फैसले कर लेता है। इस तरह हम देखते हैं कि कौमी ताकत में इजाफे का जो रुझान है वो भी 15वीं सदी में हमने देखा है कि उसकी इब्तिदा हुई है। 15वीं सदी में हमने देखा है कि जो कौम परस्ती की इब्तिदा जो है वो फ्रांस और इंग्लिस्तान से हुई है और उनके दरमियान जो 100 साल से ज़्यादा जंग हुई थी तो उसमें हमें ये ताकत का जो है वो हमें नज़र आ गया है। तो उसमें हमने देखा है कि कौमी ताकत और कौमी सकाफत जो है वो उनके जज्बात उभर कर सामने आए हैं और 18वीं सदी में हमने फिर देखा है कि पूरा यूरोप जो है वो कौमी रियासतों में बट गया और आज दुनिया की सभी तकरीबन पूरी जो कौमें हैं या जो मुल्क है वो कौमी रियासतें बन चुकी है। हर रियासत में कौमी ताकत में इजाफे का रुझान भी होता है। हर मुल्क चाहता है कि हर कौम चाहती है कि हमारी ताकत में इजाफा हो। इस तरह हर शख्स ताकत के हुसूल के लिए भी कोशा रहता है। यहाँ तक कि एक माहिर है जो अंग्रेज़ी फ़िलोसोफर वो कहता है कि हर इंसान चाहता है कि मेरी ताकत में इजाफा हो और हर इंसान खुदा बनने की फिर कोशिश करता है कि मैं, हालांकि ये नामुमकिन है कि वो खुदा बने। इस तरह एक और प्रोफेसर मार्केटू कहता है कि ताकत के हुसूल की जदोजहद हर ज़माने में और हर जगह होती है, इसलिए मुल्कों की कौमी ताकत
جو ہے وہ وقت کے ساتھ پیریڈ یا پیسیج آف ٹائم کے ساتھ یا مختلف ادوار میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گھٹتی ہے، بڑھتی ہے، یعنی وہ کم بھی ہوتی ہے اور وہ زیادہ بھی ہوتی ہے، جس کی مثال ہمیں 19ویں صدی میں جو عظیم طاقتیں ہیں، طاقتیں تھی، وہ اب نہیں ہے، اس کی وہ اب تیسرے درجے کی وہ طاقتیں بن چکی ہے، اور اس کی جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ، روس اور چین جیسے گمنام جو ممالک تھے وہ اب طاقتور ملک بن چکے ہیں۔ یہ وہ ممالک تھے جس میں جو دنیا میں اس کا کوئی وہ نہیں تھا، لیکن آج کی دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ آج دنیا میں یہ تینوں بڑی پاور ہیں، اور ان کو جو ان کے ساتھ مختلف ممالک اتحاد رکھتے ہیں وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ ان ممالک کو دیکھ کے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی قومی طاقت، نیشنل پاور کیا ہے۔ تو اس طرح ایک اور دانشور اس حوالے سے کہتا ہے کہ قومی طاقت کی 3 اقسام اس نے بیان کیے ہیں، اور اول جو ہے وہ ہے فوجی طاقت، یعنی فوجی طاقت جو ہے وہ کیا ہے کہ ہم اس سے فوجی طاقت مراد لیتے ہیں۔ پھر دوسرے نمبر پہ ہم آ جاتے ہیں اقتصادی طاقت جو ہے، معاشی طاقت، دوسرے نمبر پہ معاشی طاقت، یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے۔ پھر تیسرے نمبر پہ آ جاتا ہے نفسیاتی طاقت۔ نفسیاتی طاقت بھی جو ہے وہ ماہرین کے نزدیک یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے، اور اس کے ساتھ نفسیاتی طاقت کے ساتھ ڈپلومیسی طاقت بھی ایک نفسیاتی طاقت کے ساتھ چوتھے نمبر پہ آ جاتا ہے ڈپلومیسی طاقت۔ یہ بھی بڑی ضروری ہے کہ یہ طاقت بھی بین الاقوامی تعلقات میں ڈپلومیسی طاقت بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو اس حوالے سے ہم جب قومی طاقت کے عناصر کو، یعنی ایلیمنٹس آف نیشنل پاور کو ہم تقسیم کرتے ہیں تو اس کو 2 موٹے چیزوں میں ہم تقسیم کرتے ہیں۔ ایک ہم اس کو مجسم عناصر یعنی ٹینجیبل عناصر، اور دوسرے کو غیر مجسم عناصر یعنی غیر مادی عناصر کہتے ہیں، یعنی نان ٹینجیبل عناصر۔ جو جغرافیائی حیثیت سے مجسم عناصر کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس پہ ہم مزید بھی بات کریں گے آگے چل کر۔ جو مجسمہ عناصر ہے، ٹینجیبل عناصر جو ہے، ٹینجیبل ایلیمنٹس جو ہے، ٹینجیبل ایلیمنٹس جو ہے اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ محل وقوع آ جاتا ہے جغرافیائی حیثیت سے۔ جب ہم اس کی بات کرتے ہیں تو فرسٹ نمبر پہ جغرافیائی حیثیت میں ہم محل وقوع کی بات کرتے ہیں، جغرافیائی سیاست کی ہم بات کرتے ہیں، پھر ہم قدرتی وسائل کی بھی بات کرتے ہیں، آبادی اور افراد کی ہم بات کرتے ہیں۔ اس طرح غیر مجسمہ عناصر میں ہم سیاسی، معاشی اور اقتصادی بیوروکریسی کی بات کرتے ہیں، تعلیم و ٹیکنالوجی، ڈپلومیسی کی بات کرتے ہیں، سفارتکاری کی یعنی بین الاقوامی فوجی حکمت عملی کی بھی اس میں بات کرتے ہیں، قومی قیادت، قومی اخلاقیات کی ہم بات کرتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے ہم بات کریں گے مجسمہ عناصر یعنی ٹینجیبل جو ایلیمنٹس ہیں۔ جغرافی کی حیثیت سے ٹینجیبل جو عناصر ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ ہر ملک کا جو ہوتا ہے اس کا اپنا ایک جغرافیہ ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ریاست زمین کے ایک مخصوص علاقے میں وہ واقع ہوتی ہے، جس طرح پاکستان ہے، جس طرح چین ہے، جس طرح امریکہ ہے۔ اس طرح اس کی جغرافیے کو، ان حالات کو قدرتی طور پر جب ملک ہوتا ہے تو ان قدرتی وسائل اور جغرافیائی سیاست، آبادی اور افرادی جغرافیائی جو حیثیت ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس ملک کی جو حیثیت ہے وہ کیا ہے اور یہ کتنا اہم ہے۔ اس طرح پھر اس پہ سب سے پہلے محل وقوع آ جاتا ہے کہ یہ ملک کہاں واقع ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف کسی بھی ملک کے جو محل وقوع ہے وہ اس وقت موافق کہلاتا ہے جب اس کے اطراف میں پانی ہو، ایک طرف پانی ہو تو دوسری سائڈ پہ خشکی کا علاقہ بھی ہو، عالمی منڈیاں بھی اس کے قریب ہو، تو سمندر ہو، تو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا محل وقوع بہتر ہے۔ یعنی یہی صورتحال جب ہم بحر الکاہل وغیرہ کی بات کرتے ہیں یا برطانیہ کا ہم جب بات کرتے ہیں محل وقوع کے لحاظ سے، تو برطانیہ میں بھی یہ چیزیں بہت زیادہ ہے، اور برطانیہ جو ہے وہ صنعتی اور اقتصادی ترقی ہوئی وہاں پر۔ اس طرح ہم پھر
اگر دوسرے جگہوں کی بات کریں، افغانستان کی ہم بات کریں، نیپال کی ہم بات کریں، آسٹریا کی بات کریں، تو وہاں پھر یہ چیزیں نہیں ہیں. وہاں صرف بنجر زمینیں ہیں یا پہاڑی زمینیں ہیں، یا ان میں وہاں سمندر نہیں ہے، تو ان کا جو محل وقوع ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ محل وقوع کی جو ایک طاقت ہے وہ اس کی اہمیت بھی اپنی جگہ ہے، لیکن اس کی اہمیت صنعتی اور فنی اور سیاسی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بدلتی بھی رہتی ہے. یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آج جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے جو ممالک تھے یعنی مصر وغیرہ، وہاں پر نہر تھی سوئس جو ہے، اس کی بدولت ان کی اہمیت انتہائی زیادہ تھی. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں جدید ہوائی جہازوں نے، جب ہوائی جہاز آئے تو ان کی اہمیت جو ہے وہ کم ہو گئی ہے. تو اس لحاظ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ ساتھ جو حالات ہیں وہ بھی تبدیل ہوتے ہیں، اور جدید ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھی کچھ تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ 1991 میں سعودی یونین کا جب زوال کے بعد ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ جغرافیائی سیاست میں پاکستان کی اہمیت جو ہے وہ کم ہوئی ہے. اور یہ جو ہے ہم نے پھر دیکھا ہے کہ 9/11 کے بعد یعنی 2001 میں جب امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تو پاکستان کی اہمیت ایک دفعہ پھر بڑھ گئی ہے. تو جغرافی محل وقوع اور جغرافیہ جو ہے اس کی اہمیت بہت زیادہ ہوتی ہے. اس طرح جغرافیائی جیو پولیٹکس جسے کہتے ہیں اس کی اہمیت بھی بہت زیادہ ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جغرافیائی سیاست کا اگر ہم لب لباب آپ کو بتائیں تو وہ یہ ہے کہ جغرافیہ کے علم سے قومی پالیسی اور حکمت عملی جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے. تشکیل میں کام لیا جاتا ہے کہ یعنی جغرافیائی جو جیو پولیٹکس ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی ملک جو ہے وہ اپنی جو داخلی یا خارجہ جو پالیسی ہے اس ملک کے فطرتی ماحول کے مقابل دیکھا جاتا ہے. اور مختلف جو قومیں ہیں وہ آپس میں موازنہ کرتے ہیں کہ جغرافیائی اسٹریٹجک معلومات کو شعوری طور پر قومی مفادات کے حصول کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے. موجودہ زمانے میں بھارت کا جو مثال جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے کہ بھارت چاہتا ہے کہ وہ جنوبی ایشیا کا وہ ایک پاور بنے. جغرافیائی سیاست میں وہ بہت زیادہ کوشش کرتا ہے، یعنی مثلا پاکستان، نیپال، سری لنکا، برما وغیرہ کو وہ زیر کر کے اس کو کم کر کے اور وہ ایک بڑا بھارت جسے کہتے ہیں جغرافیائی سیاست کی ہم دیکھتے ہیں کہ بدترین یہ کوشش ہے ان کی. لیکن وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ بڑا ملک بن جائے اور یہ سارے ملک جو ہے اس کے نیچے ہو. اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ پھر دوسرے نمبر پہ جس طرح جغرافیائی کی بات آ جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ آ جاتا ہے قدرتی وسائل. تو قدرتی وسائل میں بہت زیادہ یہ بھی انٹرنیشنل ریلیشن، بین الاقوامی تعلقات کی جب ہم نیشنل پاور کی بات کرتے ہیں تو کسی بھی ملک کے جو قدرتی وسائل ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ قدرتی وسائل میں جتنے زیادہ ہو تو وہ ملک زیادہ ترقی یافتہ یا ان کا جو نیشنل پاور ہے وہ زیادہ ہوتا ہے. قدرتی وسائل میں کیا شامل ہے؟ مٹی شامل ہے، پانی شامل ہے، ہوا شامل ہے، جنگلات ہے، پہاڑ ہے، حیوانات ہے، انسان ہے، یہ سارے قدرتی وسائل میں شامل ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جن ممالک کی یہ چیزیں بہتر ہو، جنگلات ہو، زمین بھی ہو، پانی بھی ہو، تو انسانی جو پاور ہے وہ بھی ہو، تو اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے قدرتی طور پر قدرتی وسائل سے مالا مال ملک جو ہے تو وہ اس کی قومی جو طاقت ہے، نیشنل پاور، وہ زیادہ ہوتی. تو اس طرح ہم پھر دیکھتے ہیں کہ ٹینجیبل جو عناصر ہے یعنی مجسمہ عناصر جس کو ٹچ کیا جاتا ہے وہ اس میں پھر آبادی اور افرادی قوت بھی آ جاتا ہے، یعنی پاپولیشن اینڈ مین پاور جو ہے، مین پاور وہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی بھی ملک میں افرادی قوت کتنی ہے اور آبادی اس ملک کی کتنی ہے. ہم نے دیکھا ہے کہ مختلف جو معاشرے ہیں وہ اس حوالے سے ان کی جو خوشحالی کا انحصار ہے وہ بھی اپنے ان افرادی قوت پر ہے. یعنی اگر ہم چین کی بات کریں تو آج چین کی آبادی 1.50 ارب ہے، تو وہ اپنی افرادی قوت کی وجہ سے اور اس میں
ان کی وجہ سے وہ زیادہ قومی طاقت رکھتے ہیں، نیشنل پاور رکھتے ہیں۔ اس طرح امریکہ روس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بھی اس طرح رکھتے ہیں۔ بھارت کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے۔ تو آبادی میں یہ بات بھی آپ کو سمجھنا ضروری ہے کہ صرف آبادی نہیں ہے، آبادی میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ کسی بھی ملک کی جو آبادی ہے وہ کن لوگوں پر مشتمل ہے۔ اگر وہ بچے اور بوڑھوں پر، خواتین پر مشتمل ہے تو ان کی وہ طاقت نہیں ہے، بلکہ ہم وہ دیکھتے ہیں کہ اس میں جو نوجوان جس معاشرے میں زیادہ ہو، جو کام کرنے والے لوگ ہوں، افرادی قوت، تو وہ ان کی جو وہ ضروری ہے، اس سے ان کی قومی طاقت بڑھتی ہے۔ یہی وہ وجوہات ہے جو ترقی یافتہ ممالک ہے اس میں ہمیں یہ چیز زیادہ ہمیں نظر آتی ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں پھر اس کے ساتھ جو پھر ٹیکنالوجی، علم جو ہے وہ بھی بہت ضروری ہے کہ کسی بھی ملک میں، کسی بھی معاشرے میں جو ٹیکنالوجی ہے وہ کتنی زیادہ اہم ہے اور تعلیم کتنی زیادہ ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے مثال امریکہ، برطانیہ، یورپ، روس، فرانس، جرمنی وغیرہ کی جو ہے، کینیڈا، جاپان کی ہے، جو وہ تعلیم اور ٹیکنالوجی میں بہت آگے ہیں۔ تو وہ اگر ان کی آبادی کم بھی ہے لیکن وہ دنیا کی ترقی یافتہ ممالک آج بن گئے ہیں۔ اس طرح جب ہم بات کرتے ہیں غیر مجسم عناصر، انٹینجیبل کی، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ غیر ٹینجیبل جو عناصر ہے وہ سیاسی، معاشرتی اور سماجی نظام ان کا کیا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا سیاسی، معاشی اور سماجی نظام وجود میں نہیں ہے جس پر تمام اقوام متفق ہو، یعنی کوئی ایسا سٹرکچر ہمارے سامنے نہیں ہے جس پر تمام ہی اقوام، تمام ممالک متفق ہو۔ مختلف جو معاشرے ہیں، مختلف سیاسی نظام ہے، معاشی، سماجی نظام موجود ہے، اور ہر ملک جو ہے سیاسی نظام وہ رکھتا ہے اور وہ اپنی حکومت وہاں پر چلاتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں پھر اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت چاہے جمہوری ہو، آمرانہ ہو، یا جو دوسرے بادشاہ نظام ہو، چلانے والا نظام ہو، لیکن اگر وہاں کے لوگ خوش ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ملک قومی طاقت رکھتا ہے، اور وہ جو ہے اس کے حصول میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، سیاسی نظام جو بھی رکھتا ہے، لیکن تو قومی طاقت کے حصول میں وہ اپنا کردار ادا کرتا ہے، اور وہ ملک اور وہ معاشرہ جو ہے وہ خوش ہوتا ہے۔ اس طرح معاشی نظام سے مراد جو ہے ملک کی پیداوار اور تقسیم کا طریقہ کار ہے، جس میں اشیاء کی پیداوار اور تقسیم کے لیے معاشی نظام ہے، جن میں اشتراکی نظام معیشت ہے، سرمایہ دارہ نظام ہے، اسلامی نظامی معیشت ہے۔ اس طرح مختلف یہ جو نظامی معیشت ہے، یہ ریاست کی طاقت جو ہے اس کو مستحکم یا مقبول معاشی نظام میں ان کا کردار جو ہے وہ ادا کرتا ہے۔ یہ نظام جس میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سیاسی اور معاشی نظام کی طرح سماجی نظام بھی ریاست کی قومی طاقت میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ جب ہم سیاسی، معاشی اور سماجی نظام کی بات کرتے ہیں تو ان تینوں جو ہے یہ کسی بھی نیشنل پاور یعنی قومی طاقت میں اپنا کردار جو ہے وہ بہت زیادہ ادا کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی بھی ملک صاف ستھرے اور بھائی چارے کے ساتھ رہتے ہو تو وہ قومی طاقت کے حصول میں وہ زیادہ معاون ہوتا ہے۔ اگر جس ملک میں طبقاتی نظام ہو، نسلی، لسانی، مذہبی جو ہے ریاست، تو وہ تباکن ہوتی ہے ریاست کے لیے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اگر کسی بھی ملک میں انتشار اور تضادات ہو، قائم ہو، تو وہ ان وجوہات کی وجہ سے پھر مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہاں پر جو سماجی یا معاشی نظام ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، وہاں پر افراتفری ہے، لوگ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی جھگڑے کی وجہ سے، تو وہ داخلی طور پر بھی ان کو ریاست کو مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور خارجہ پالیسی میں بھی اس کا اثر پڑتا ہے، اور جو اس ریاست کی قومی یکجہتی ہے اس کو نقصان ان چیزوں کی وجہ سے پہنچتا ہے۔ تعلیم اور ٹیکنالوجی کا معیار بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ جس طرح یہ سماجی، معاشی پالیسی کی ہم نے بات کی، اس طرح تعلیم کے حوالے سے بھی یہ بہت زیادہ اہم ہے کہ تعلیمی نظام وہاں پر کیا ہے، تعلیم لوگ حاصل کر رہے ہیں، نئی ٹیکنالوجی ان کی کیا ہے، ٹیکنالوجی کا معیار کیا ہے۔ جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی، تعلیم کا معیار زیادہ ہو تو وہاں پر ہمیں یہ ملتا ہے کہ ان کی قومی پاور جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اعلیٰ جو تربیت یافتہ افراد ہوتے ہیں، ذہین، پڑھے لکھے، تو وہ اپنے ملک کو
غیروں کی تہذیب اور جو ہے اس سے بچاتا ہے، اور جو کم ترقی یافتہ ترقی پذیر ممالک یا غریب ممالک ہوتے ہیں اس میں پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں تو وہ باہر جاتے ہیں دوسرے ممالک میں، تو وہاں پر وہ اپنی دولت یا اپنی تعلیم وہاں پر بھی پھر وہ سروس جو ہے وہ بھی کرتے ہیں، یعنی کام کرتے ہیں، تو اس سے جو اپنا ملک ہوتا ہے وہ پیچھے چلا جاتا ہے اور ترقی یافتہ ممالک جو ہے وہ مزید آگے چلے جاتے ہیں۔ اس طرح اس میں قومی اخلاق بھی آ جاتا ہے کہ کسی بھی ریاست کے لیے ضروری ہے کہ افراد کے درمیان اتحاد و یکجہتی جو ہے، قومی اخلاقیات یعنی نیشنل مورالٹی جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ قومی اخلاقیات کی تشکیل میں مذہب اور قوم پرستی کا کردار بھی بہت زیادہ اہم ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ قوم پرستی یا مذہب کی جہاں پر بھی گرفت کمزور ہوتی ہے تو وہ قومیں پھر کمزور ہوتی ہے، لیکن یہ بھی ایک ہے کہ جہاں پر مذہب کی گرفت کمزور ہے لیکن قوم پرستی زیادہ ہے، ہم اس کی مثال امریکہ وغیرہ کی لے سکتے ہیں، جاپان کی لے سکتے ہیں، چین کی لے سکتے ہیں، کہ وہاں پر قوم پرستی نیشنلزم پھر زیادہ ہے، یعنی مذہب کا لگاؤ اتنا نہیں ہے، مذہبی جو اثر رسوخ ہے وہ زیادہ نہیں ہے، لیکن قوم پرستی زیادہ ہے۔ اس کے برعکس ہم دیکھتے ہیں پاکستان، ایران، افغانستان، اسرائیل وغیرہ میں کہ وہاں پر مذہبی عنصر جو ہے وہ اس کا غلبہ ہے، تو یہی وجہ ہے کہ مذہبی قومی اخلاقیات کی تشکیل کرتا ہے۔ تو مذہب اور جو اخلاقیات ہے یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہے، اور معاشرے میں جن معاشروں میں انتشار عداوت اور نفرت ہو تو وہ پھر ان کی وجہ سے جو قومی طاقت ہے اس کے حصول کے لیے قومی اخلاقیات سے جو ہے وہ کم ہوتی ہے، یا قومی طاقت جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے، اور قومی اخلاقیات کی اہمیت سے تو انکار کہیں پر بھی نہیں کیا جا سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر جو معاشرے ہیں، جو ممالک ہیں، جو ریاستیں ہیں، وہ ان چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دیتے ہیں، یعنی اپنی نیشنل مورالٹی کے ساتھ ساتھ مذہب اور قوم پرستی پر بھی۔ قومی قیادت بھی بہت زیادہ بین الاقوامی تعلقات میں اس کی بھی آج اہمیت ہے، پہلے اتنی اہمیت نہیں تھی، لیکن آج یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کو نظر انداز نہیں کر سکتے کہ یعنی جو قومی نیشنل لیڈرشپ ہوتی ہے کسی بھی ملک میں، اس کی اہمیت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو قومی قیادت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے، اس کی مختلف مثالیں ہمارے سامنے ہیں، یعنی ماؤ تنگ جو ہے وہ چین کے، پنڈت نہرو جو تھے بھارت کے، قائد اعظم محمد علی پاکستان کے، اس طرح قومی جو قیادت ہے نیشنل لیڈرشپ نے بھی بہت اہم کردار ادا کیا ہے بین الاقوامی تعلقات میں، نیشنل پاور میں۔ تو اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں یہ احترام، ذمہ داری اور جذبہ الوطنی کے حصول کے لیے جو مقصد اور لگن یا مہارت یا تنظیم یا پیشہ ورانہ جو افعال جیسے اعلیٰ خصوصیات سے کوئی بھی معاشرہ اس میں یہ خصوصیات موجود ہو، وہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ معاشرہ بہت اہم کردار ادا کر سکتا ہے، یعنی اگر کسی ملک کی بیوروکریسی بھی اس میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ ہم اگر بیوروکریسی کی بھی اس میں بات کریں کہ بیوروکریسی جو ہے اگر وہ کسی بھی ملک میں وہ اپنے ملک سے محبت رکھتی ہو، قومی جذبے کے ساتھ ان میں تنظیم ہو، اتحاد کا جذبہ ہو، اور وہ پیشہ ورانہ لحاظ سے فعال ہو، تو وہ اپنے ملک کو قومی طاقت بنا سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ترقی پذیر ملکوں، اگر پاکستان، افغانستان یا سری لنکا یا دوسرے ممالک کی اگر ہم مثال لے لیں تو یہاں پر یہ چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، ان کی کمی بہت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے ہمارا جو قومی طاقت ہے وہ بھی کم ہوتا ہے۔ ڈپلومیسی بھی اس میں بہت زیادہ اہم ہے، یعنی سفارتکاری، کسی بھی ملک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ڈپلومیسی جو ہے وہ طاقت کا دماغ ہے، اور جبکہ قومی اخلاقیات جو ہے وہ اس کی روح ہے، یعنی ڈپلومیسی جو ہے اس کے بغیر کوئی بھی کام نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی قوم ڈپلومیسی میں شکست کھا جاتی ہے اور اس قوم کی قدرتی وسائل یعنی صنعتی پیداوار، جغرافیہ، خودخواہ جو ہے یا قومی قوت جو ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اس لیے ہم نے دیکھا ہے کہ 71 میں پاکستان کے لیے جو مشکلات پیدا ہوئی وہ کمزور ڈپلومیسی کی وجہ سے پیدا ہوئی، اور ہم نے دیکھا ہے کہ بنگلہ دیش ہم سے چلا گیا، تو ڈپلومیسی کا عنصر بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ اس طرح بین الاقوامی تعلقات میں فوجی لاہ عمل جو ہے، اور یہ بھی بہت اہم ہے کہ ہم قومی نیشنل پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جو ماہرین ہیں
فوجی ماہرین یا جو مختلف فوجی معاہدے ہوتے ہیں، عسکری ماہرین، جب ان کا خیال ہے کہ کوئی بھی جو ریاست ہے اس کی علاقائی سلامیت اور قومی سلامتی کے لیے ضروری ہے کہ وہاں پر فوجی طاقت، یعنی قومی جو فوجی لاہ عمل ہے، فوجی طاقت ہے انسانوں کا، وہ انسانی قوت جو اپنی ریاست کی حفاظت کر سکے، وہ قوت بھی بہت ضروری ہے۔ اور اس کے لحاظ سے جن کی فوجی قوت یا اس طرح جو دوسری قوتیں ہیں وہ کم ہوں، دوسرے دوست ملکوں کے ساتھ یا پڑوسی ملکوں کے ساتھ، طاقتور پڑوسی ملکوں کے ساتھ مختلف معاہدے بھی کرتے ہیں، ملٹری معاہدے جسے کہتے ہیں اسٹریٹجی لحاظ سے، تاکہ ان کے جو ملک ہے ان کی تحفظ ہو سکے۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور ماہرین جو عسکری ماہرین ہیں ان کا خیال یہ ہے کہ اپنے ملک کا جس ملک کا بھی عسکری طاقت زیادہ ہو، زیادہ سے زیادہ قوت بازو رکھتا ہو، تو اس کو کوئی بھی ملک نقصان اتنا نہیں پہنچا سکتا۔ ہم نے اس کی مثال ہم نے دیکھا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ہم نے معاہدے کیے نیٹو سیٹوں میں، لیکن جب 65 کی جنگ ہوئی تو اور 71 کی جنگ میں انہوں نے پاکستان کا ساتھ نہیں دیا، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ انہوں نے بھارت کی حمایت کی۔ لیکن پاکستان کے تحفظ کے لیے ہماری اپنی جو قوت ہے وہ آج بہت مضبوط ہے، اور یہی وجہ ہے کہ قومی طاقت کے آج یہ جو عناصر پہ ہم نے ایلیمنٹس پہ بات کی، اس میں فوجی طاقت بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ تو دوستو انشاءاللہ ہم قومی طاقت کو جو محدود کرنے کے حوالے سے جو عوامل ہے اس پر بھی آنے والی ویڈیو میں بات کریں گے کہ ان کی کون سے وہ عوامل ہے جو قومی طاقت کو محدود کرتی ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ لیکن آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ نئی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔